बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2026 में शब मिराज कौन सी तारीख को है, किस रात हमने इबादत करनी है, कौन से दिन और कौन सी तारीख का हमने रोज़ा रखना है। शब मिराज जो इबादत की जाती है, यानी जो नवाफिल हमने पढ़ने हैं, उनके पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है, नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़ेंगे। नाज़रीन, शब मिराज वो बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से सातवें आसमान की सैर कराई, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अजीम इनामात अता हुए, जिनमें सबसे बड़ा तोहफ़ा नमाज है, जो मोमिन और अल्लाह के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ का ज़रिया है। इस रात अल्लाह ताला की कुदरत, रहमत और क़ुर्ब के वो मनाज़िर ज़ाहिर हुए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। शब मिराज हमें यह पैगाम देती है कि जो बंदा अखलास, सब्र और इताअत के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह ताला उसे बुलंदियों तक पहुंचा देता है। ये रात ईमान को ताज़ा करने, नमाज की कदर पहचानने, गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की रात है। इसलिए अहले ईमान के दिल उस रात अल्लाह की याद, दरूद व सलाम और नेकी के अज़्म से रोशन हो जाते हैं। नाज़रीन, वाक़या मिराज इंसानी तारीख़ का वो अजीम वाक़या है जिसने अक्ल इंसानी को हैरत में डाल दिया। यह वो मुबारक सफ़र है जो खालिक के कायनात ने अपने महबूब बंदे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया। इस वाक़े के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा असरा कहलाता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, और दूसरा हिस्सा मेराज है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की, सिदरतुल मुंतहा तक रसाई हासिल की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बिलावास्ता गुफ्तगू का शर्फ हासिल किया। यह सफ़र माज़ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि जमहूर उलमाए उम्मत के मुताबिक अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म और रूह के साथ ये मुशाहिदा करवाया। इसी सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया किराम की इमामत फरमाई, जो आपके सैयदुल अम्बिया होने की खुली दलील हैं। मेराज का सबसे बड़ा तोहफ़ा उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज है, जो पहले 50 थी और फिर अल्लाह की रहमत से 5 कर दी गई, मगर अजर 50 के बराबर ही रखा गया। यह वाक़या हिजरत से कुछ अर्सा कबल पेश आया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद आजमाइशों के दौर से गुजर रहे थे। अल्लाह ने अपने नबी को अपनी निशानियाँ दिखाकर तसल्ली दी और कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाया। इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम की सूरत बनी इसराइल और सूरत नजम में सराहत के साथ मौजूद है, जो उसकी हकानियत पर मोहर तस्दीक सब्त करता है। एक मुसलमान के लिए मेराज का पैगाम यह है कि वह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन रखे और नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाए, क्योंकि नमाज ही मोमिन की मेराज है। यह वो मुबारक घड़ी थी जब कायनात के इमाम ने बुराक पर सवार होकर ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद होकर वो सफ़र तय किया जो इंसानी सोच की परवाज़ से भी कहीं बुलंद है। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख के मुशाहिदात किए, जहाँ नेकोकारों के लिए तैयार करदा इनामात और गुनाहगारों के लिए मुकर्रर करदा सज़ाओं को बचश्मे खुद मुलाहिज़ा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि किस तरह आमाल की बुनियाद पर इंसान का अंजाम होता है, जो रहती दुनिया तक के लिए एक सबक है। इसी सफ़र मिराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मुख्तलिफ आसमानों पर जलीलुल कद्र अम्बिया किराम से हुई, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शामिल थे। हर नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शानदार इस्तकबाल किया और आपकी नबूवत की तस्दीक की। यह अजीम शान सफ़र उस वक्त पेश आया जब मक्का के मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़मीन तंग कर दी थी और आपके मुखलिस साथी हज़रत अबू तालिब और रफ़ीक हयात हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात पा चुकी थी। इस गम के साल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को आसमानों पर बुलाकर ये एज़ाज़ बख्शा कि ये पूरी कायनात आपके कदमों तले है। मेराज की रात सबसे बड़ी अहमियत यह है कि यह क़ुर्ब इलाही की इंतहा है, जहाँ हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम भी सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे भी आगे तशरीफ़ ले गए। ये वो मकाम था जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कलाम हुआ और उम्मत के लिए वो अहकामात जारी हुए जो इंसानियत की निजात का ज़रिया हैं। मेराज माज एक मौज़ा नहीं, बल्कि एक दावत अमल है
کہ مومن اپنی روح کو نماز کے ذریعے اتنا بلند کرے کہ وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر قرب الہی کے معراج حاصل کر لے۔ اس سفر نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہتے ہیں تو تمام مادی اسباب ہیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس عظیم سفر کی تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کی ارواح موجود تھیں جو آپ کے انتظار میں صف بستہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا اور آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کی ناسخ اور آپ کا مقام تمام رسولوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر نیک بیٹے اور نیک نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر ایک نئی عظمت اور نئی نشانی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جو مخلوق کے علم کی آخری حد ہے۔ وہاں سے آگے کی منزل صرف اللہ کے حبیب کے لیے مخصوص تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا اور وہ انوار و تجلیات دیکھیں جن کا بیان انسانی زبان کے بس میں نہیں۔ اسی موقع پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور نماز کا عظیم تحفہ ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور صبح اس واقعے کا تذکرہ کیا تو مشرکین نے تمسخر اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی تصدیق کی اور صدیق کا لقب پایا۔ یہ واقعہ ایمان اور یقین کی وہ کسوٹی ہے جو سچے مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ معراج ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کی مشکلات عارضی ہیں اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں حوض کوثر اور جنت کی نہروں کا معائنہ بھی کیا اور اپنی امت کے ان افراد کو دیکھا جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اس رات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس معجزے کے حقیقی مقصد یعنی اللہ کی بندگی اور اطاعت کو پا سکیں۔ معراج کا پیغام عالمگیر ہے جو رہتی دنیا تک ہر انسان کو یہ بتاتا رہے گا کہ انسان اگر اللہ کا مخلص بندہ بن جائے تو کائنات کی کوئی بھی قوت اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کچھ دکھایا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ یہ سفر معراج ایک ایسی روشن قندیل ہے جو تاریک راہوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نور ہدایت فراہم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کی روح کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس نماز کے سانچے میں ڈالیں جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی تو یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ آپ تمام انبیاء کے سردار اور تمام زمانوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ معراج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے پوشیدہ راز دکھائے گئے، جیسے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اور موت کے بعد کے احوال۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جا رہی ہے۔ ایک جگہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں میں غفلت برتتے تھے۔ اس طرح آپ نے سود خوروں، غیبت کرنے والوں اور یتیموں کا مال کھانے والوں کے دردناک انجام کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ یہ تمام مشاہدات امت کے لیے ایک تنبیہ تھے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ معراج کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ سکینہ اور اطمینان عطا کیا جو مکہ کی سختیوں کے مقابلے میں ایک بڑی ڈھال ثابت ہوا۔ جب آپ آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائے تو آپ کا بستر ابھی گرم تھا اور وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ یہ وہ معجزہ تھا جس نے وقت اور فاصلوں کی حقیقت کو بدل کر رکھ دیا۔ مشرکین مکہ نے جب اس واقعے کو سنا تو انہوں نے بیت المقدس کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا اور آپ نے ایک ایک نشانی بالکل درست بتا دی۔
جس پر کفار حیران رہ گئے لیکن اپنے عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ معراج کی رات مسلمانوں کے لیے تجدید ایمان کی رات ہے۔ یہ رات یاد دلاتی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے رب سے ہے جو تمام کائناتوں کا مالک ہے، اور ایک ایسے نبی سے ہے کہ جن کی پہنچ عرش الہی تک ہے۔ اس رات کی مناسبت سے ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو صحابہ کرام میں تھا کہ انہوں نے ہر معجزے کو اللہ کی نشانی جانا اور اپنی زندگیوں کو اس کے تابع کر دیا۔ آج کے دور میں جہاں انسان مادی ترقی میں گم ہو کر اور روحانیت کو بھول چکا ہے، معراج کا واقعہ ہمیں دوبارہ اس حقیقت کی طرف بلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر اور اس کی بندگی میں ہے۔ معراج کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ سائنسی اعتبار سے بھی انسان کو کائنات کی وسعتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سفر رہتی دنیا تک علم و حکمت کا سر چشمہ رہے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے، لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے مروجہ عبادت کی شرعی حقیقت درج ذیل ہے۔ تاریخی طور پر واقعہ معراج کی حتمی تاریخ اور مہینے کی تعین میں اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر 27 رجب قرار دینا اور اسے عید کی طرح منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک اس رات کی مخصوص 12 رکعت نماز کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا مخصوص طریقہ منسوب نہیں ہے۔ البتہ نماز تہجد جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے وہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز ہے، جسے آپ کسی بھی رات بشمول اس رات کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسے شب معراج کی مخصوص سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح 27 رجب کے روزے کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کا ثواب 60 مہینوں یا کئی سالوں کے برابر ہے، یہ روایت تحقیق کے مطابق سخت ضعیف یا من گھڑت ہے، لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنا نفل کے طور پر تو جائز ہے، مگر اسے ایک لازمی شرعی حکم یا مخصوص فضیلت والا دن سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کو 100 سال کی عبادت کے برابر قرار دینا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسی فضیلت قرآن نے صرف شب قدر کے لیے خاص کی ہے۔ 2024 میں پاکستان اور بھارت میں 27 رجب کا دن غالباً 17 جنوری بروز ہفتہ ہوگا اور اس کی رات 16 جنوری کی شام سے شروع ہوگی۔ تاہم ایک مسلمان کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایک رات یا مخصوص عدد کا پابند ہونے کی بجائے ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، توبہ اور استغفار، درود شریف اور تلاوت قرآن کا معمول بنائے اور دین کے معاملے میں صرف مستند اور صحیح احادیث پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے دور میں من گھڑت روایات کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس سے عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساختہ رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر بدعت کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں تاکہ ہم بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مربی کی تاریخیں مقرر کر دیں، اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں اور ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث صحیح میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جس کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب معراج کے اعمال میں سب سے اہم عمل فرض نمازوں کی پابندی کا پختہ عزم کرنا ہے، کیونکہ اسی رات نماز کا عظیم تحفہ عطا ہوا۔
اس کے ساتھ نفل نمازیں ادا کرنا، خصوصاً تہجد اور صلاۃ و تسبیح پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، توبہ اور استغفار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ سے اپنے اور اپنی پوری امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنا، والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا، دل میں موجود کینہ، حسد اور بغض کو ختم کرنے کا ارادہ کرنا، اور اگلے دن نیکی، تقوی اور نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کرنا شامل ہے، کیونکہ شب معراج کا اصل پیغام عبادت، اطاعت اور اللہ کی قربت کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی سبق آموز اور معلوماتی ویڈیوز اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔